not had this discussion before in these halls. And I think it's time that we started. We'll be having, let me just announce since you're standing. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मारवी मेमन में आपका और आपके साथ जो तमाम अहबाब जुड़े हुए हैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया। आपका बहुत शुक्रिया। और इसके बाद भरा हुआ हॉल देख के, इतने अच्छे अच्छे लोग देख के, तो मेरी बड़ी हौसला अफजाई हुई कि शायद आज कुछ बात हो पाए। थैंक यू वेरी मच। और जो आप अहबाब यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं इस सेमिनार को अटेंड करने के लिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने भी वक्त निकाला एक ऐसे मौजू के लिए जो हमारे दिलों के बहुत करीब है। जब से मैम ने आने का कहा तो यकीनन आप अपनी सोच के साथ रहते हैं, लेकिन इशू ऐसे था कि जिस पे जहन में बहुत सारे ख्यालात आए। आप सबके जहनों में भी आते हैं, मेरे जहन में भी आए। फैलाव इतना ज़्यादा था इस सोच का कि मैं किसी कागज़ पे लिख नहीं सका। हज़रत इंसान और इसके साथ जुड़े हुए निज़ाम में इतनी गहराई है कि हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। चंद दिन पहले मैं मैम मारवी को मिला, मेरे पास तशरीफ़ लाईं। इन्होंने अपने प्रोग्राम के मुतल्लिक मुझे एसेंशियल्स और सेलिएंट्स बताए। मैंने मैम को सिर्फ एक बात ही कही। मैंने कहा, मैम आप इबादत में हैं। कैसे इबादत में? ये मैंने क्यों कह दिया, ये मैं उस वक्त इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वैसे भी पहली बार मिले थे तो मैंने इनकी बात सुनी और मैंने यही कहा कि मैं हमा वक्त आपके साथ हूँ, क्योंकि आपका प्रोग्राम जो है वो इंसानों और उनकी बेहतरी के मुतालिक है। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले अगर मैं कोई बात करना चाहूँगा तो ये इबादत क्यों है, इसके मुतालिक थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूँगा। निज़ाम रब्बी के हवाले से हमारे प्यारे रब ने इस दुनिया की ज़िंदगी के तमाम हकूक़ दो दर्जों में तकसीम किए। सिर्फ हकूक़ुल्लाह, हकूक़ुल इबाद। अपना हक रखा, अपने बंदों का हक रखा। क्या मतलब हुआ? तमाम हकूक़ को इस तरीके से तकसीम किया कि अपने बंदे को अपने साथ खड़ा कर दिया। हकूक़ुल्लाह, हकूक़ुल इबाद। जब अपने साथ खड़ा किया, इसका मतलब है अपना स्टेक होल्डर बना लिया। जब अपने साथ खड़ा किया तो फिर ये कहा कि जो मेरे हकूक़ में कमी करोगे वो मैं तुम्हें माफ़ करूँगा, लेकिन जो हकूक़ुल इबाद में कमी करोगे वो माफ़ी तुम्हें वही देगा। तो क्या हुआ कि माफ़ करने पे भी
اپنے حقوق کا حق تو اپنے پاس رکھا، لیکن حقوق العباد میں کمی کا حق بھی، معافی کا، اس انسان کو دیا۔ تو نظام ربی میں، اس کائنات میں اور کائناتوں میں جس طریقے سے رب العالمین نے انسان کو جو درجہ دیا، جو اشرف کیا، ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ رب نے تو ہمیں حقوق میں اپنا حصے دار بنایا۔ تو اگر انسان اس قدر پیارا ہے رب کو کہ اس نے اپنے آپ کے ساتھ جوڑ لیا ہے، تو آج حضرت انسان کے ہاتھوں کیوں زخم خوردہ ہے؟ کیوں آج کا انسان جب اپنے بھیانک کردار پہ اترتا ہے تو وہ بھیڑیے سے بدتر کیوں ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے ایک دوسرے کو ملتے ہوئے، اپنوں سے چھوٹوں کو ملتے ہوئے، اپنے سے غریب کو ملتے ہوئے، کہ آپ کس سے مل رہے ہیں؟ کبھی آپ کے دل میں سوچ آئی کہ آپ تو رب کے حصے دار سے مل رہے ہیں، اس کے بندے سے مل رہے ہیں؟ تو یہ درجہ ہے حضرت انسان کا۔ اب اس انسان کو محفوظ کرنے کے لیے ہمارے رب نے کیا کچھ کیا؟ صرف یہ نہیں کہ حقوق دو میں تقسیم کیے، حضرت انسان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے، سو ٹو سے ہیومن سیکیورٹی، آج کل کے دور کی جو ڈیفینیشن یا جو اصطلاح ہم استعمال کریں، کیا کچھ نہیں کیا رب نے، مسخر کر دیا اس پوری دنیا کو اس کے لیے۔ زمین کو رزق دینے پہ لگا دیا، ہواؤں کو، بارشوں کو، سورج کو اس رزق کو مہیا کرنے کے لیے لگا دیا، پرند چرند پابند کر دیے، ہواؤں کا نظام اس طریقے سے رکھا، اس میں ویو لینس رکھی، موونگ باڈی میں نیچے کا پریشر زیادہ، اوپر کا کم رکھا۔ سوچا ہے کبھی کہ نظام کو کس طریقے سے آپ کے سامنے مسخر کیا رب نے؟ اپنی ہواؤں کو، فضاؤں کو، پرند کو، چرند کو، زمین کو، آسمان کو، بادلوں کو، سورج کو، سیاروں کو۔ اس حضرت انسان کے ساتھ آپ کیا اخلاق ہے آپ کا؟ اپنی روٹی کھاتے ہوئے کیا کبھی آپ کو اس کا خیال آیا؟ یہیں کام نہیں رکا، بولا قصاص کا نظام ہے، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، جان کے بدلے جان، تاکہ محفوظ رہ سکے اس کا غریب۔ کیونکہ باہر صورت یہ بانٹ اس کی ہے کہ کسی کو طاقتور بنایا، کسی کو کمزور بنایا، کسی کو صحت مند بنایا، کسی کو بیمار بنایا، لیکن آپ سے مساوات کا تقاضا کیا۔ انسان کو بچانے کے لیے زکوٰۃ کا نظام رائج کیا کہ دو اس غریب کو۔
سود کو حرام کیا. ساتھ یہ کہا کسی بے گناہ انسان کو قتل کرو گے تو پوری انسانیت کا قتل سمجھا جائے گا. ساتھ یہ بولا یتیم کا مال مت کھانا. ہر طریقے سے انسان کے حقوق کا خیال رکھا، یہاں تک کہ چیزوں کو کیسے بانٹنا ہے آپس میں، کیسے لکھ کر بانٹنا ہے، کیسے گواہی دینی. تو اگر رب اپنے بندے کے لیے یہ کچھ کرے تو آپ کیا کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، میں کیا کرتا ہوں؟ یہ سوچ. تو اگر رب اپنے بندے کے لیے جو کچھ کرتا ہے، اگر آپ اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں تو پھر بتائیں نا، عبادت ہے کہ نہیں؟ میں اس دن میم سے اتنی لمبی چوڑی بات نہیں کر سکا. تو آپ تمام احباب عبادت میں کبھی اپنے آپ کو کم نہیں سمجھنا. کبھی کسی بات سے دل دکھے، سرکاری اداروں سے کسی موڑ پہ کوئی کام نہ ہو، تو یہ سوچیے گا کہ عبادت ہے، اس میں تو جھکنا پڑتا ہے. تو جاری رکھیے اپنا کام. اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ اس انسان کا کیا تعلق ہے سیکیورٹی کے ساتھ. اور زیادہ تر بات ہے غربت کی. کیا غربت اور سیکیورٹی کا کوئی تعلق ہے؟ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بچہ جو غربت میں پیدا ہوتا ہے وہ اسی دن غیر محفوظ ہوتا ہے. کیونکہ جب اس کو ماں اپنی چھاتی کے ساتھ لگاتی ہے تو اس کو دودھ نہیں دے پاتی. اس ماں کے دل کا حال پتہ ہے آپ کو؟ جس بے بسی کے ساتھ وہ اپنے میاں کی طرف دیکھتی ہے، وہ غریب شخص جس کو رب نے عزت نفس عطا کی، وہ کس بے بسی کا شکار ہوتا ہے. کہاں سے لائے وہ دودھ، کہاں سے لائے اس کے لیے وہ صحت؟ کس کو میسر ہے صحت؟ ہسپتالوں میں ایک بستر پر تین پڑے ہوئے لوگوں کو وہاں تک بھی کون پہنچ پاتا ہے؟ کہاں سے لائے وہ باپ وہ صحت؟ ہاتھ پھیلائے، پھیلا ہوا ہاتھ، غریب کا ہاتھ. کیا چیز تھام لے؟ روٹی تھام لے، بارود تھام لے، کیا تھام لے؟ ہے ایسے. میں بلوچستان میں تھا، میں نے ایک اسکول کھولا، امید نو. اس کے بچے کون تھے؟ 15 عدد وہ بچے جن کی عمر 15-16 سال یا اس سے کم تھی، جو دہشت گردی میں ملوث تھے، جو کوئٹہ کے شہر میں یا کہیں سائیکل کھڑی کرتے تھے بارود سے بھری ہوئی، یا کہیں لفافہ رکھتے تھے. ایسے بچوں کو ہم نے جیل سے لیا اور ان کے لیے اسکول کھولا تاکہ ہم ان کو بتا سکیں
کہ اس کے علاوہ بھی اور زندگی ہے جو اچھی زندگی ہے. تب پتہ چلا کہ غربت کو ایکسپلائٹ کرنے والے کیسے ایکسپلائٹ کرتے. All the children had been abused already, physically. اور چند پیسے اور 8-10 بہن بھائیوں کے بھائی گھر پیسے لے جانے کے لیے 100 200 400. تو وہ باپ کیا کرے؟ آپ نے کبھی بھوکی آنکھیں دیکھی؟ کبھی سوچا ہے بھوک آنکھ سے کیسے نظر آتی ہے؟ بھوک برداشت کی ہے روزے کے علاوہ؟ میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے کی، لیکن کیا آپ کا دل اس درد سے آشکارا ہے کہ آپ اپنا پیٹ بھرے ہوئے بھی بھوکے کا درد سمجھ سکیں؟ آپ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو جگہ جگہ درد. لاسٹ ٹیلی فون کال مجھے میم ماروی نے اواران سے کی. اواران جہاں پہ بلوچستان میں ہوتے ہوئے ہم نے زلزلے میں لوگوں کو سنبھالا، جہاں پہ سیکیورٹی سچویشن اس طرح کی تھی کہ جب ہم اواران پہنچے تو میں حیران ہوا کہ یہاں پہ حکومت نام کی تو کوئی چیز نہیں. انہوں نے جھنڈا لگانے میں کیوں دیر کی؟ یا کوئی ایسا اعلان کیوں نہیں کر دیا؟ کیونکہ ہم وہاں کے حضرت انسان تک تو پہنچے ہی نہیں تھے. ہمیں ہمارا رب اس زلزلے کے ساتھ وہاں پہ لے گئے. اور اس دن جب میم ماروی نے مجھے اواران سے نکلتے وقت، اواران سے کراچی ٹریول کرتے وقت، وہ بھی بائی روڈ جب فون کیا تو میرے دل میں کتنے شکر کے کلمات ادا ہوئے اپنے رب کو کہ ایسی جگہ جہاں پہ کوئی بھی حکومتی شخص غیر محفوظ تھا، وہاں پہ ایک عورت ذات جگہ جگہ دروازوں پہ خواتین کے ساتھ ملتے ہوئے. ہاں، اس میں درد کا پہلو ایک ضرور تھا. درد کا پہلو یہ تھا کہ جن کو یہ یہاں سے پیسے بھجواتی ہیں بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے، وہ کہیں اپنے حقدار تک پہنچ نہیں پاتے. باہر صورت میرے خیال میں جو اس سسٹم کے قریب بیٹھا ہوا ان کے پاس کوئی فون ہے، ان کے پاس کوئی فون ہے جن کا مائک کیا شاید آن. تو واپس آ جاتے ہیں اسی انسان پہ جو بچے کا باپ ہے یا بچے کی ماں ہے. ایک بچے کا پالنا، اور وہ بھی غربت میں پالنا، اور غربت ختم نہیں ہوتی. جب وہی بچہ بڑا ہوتا ہے
अम्मा अब्बा कहने लगता है तो उसको स्कूल नहीं भेजा जा सकता, वो पढ़ नहीं पाता। तालीम किसको मुयस्सर है? ग्रोथ रेट के हिसाब से, और वाकयातन आज पाकिस्तान में हर साल 20 से 25 लाख बच्चे पैदा हो जाते हैं। बताइए मुझे, क्या हम हर साल 20 से 25 लाख अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं? हमारे वो स्कूल जहां पे किसी बाअसर शख्सियत की भैंसें बंधी होती हैं, क्या हमारे स्कूलों में इतना इजाफा होता है कि वो 20 से 25 लाख बच्चों को संभाल सके? क्या 20 से 25 लाख चेयर्स ऐड की जाती हैं उन स्कूलों में? नहीं होती। इसीलिए 20 से 25 लाख बच्चों में से सिर्फ 1 लाख बच्चे 10 लाख बच्चे पढ़ पाते हैं। हर साल 10 से 15 लाख बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं। किसके बच्चे हैं? अल्लाह के नाम लेवा हैं। हमें हमारा ईमान और हमारी माओं की, हमारे बापों की तरबियत बहकने नहीं देती। वो गुर्बत के हाथों मजबूर होकर इंसानियत के कातिल बन जाते हैं। ये तो एक बड़ा छोटा सा एक डायमेंशन है, लेकिन अगर मुल्की सतह पे देखा जाए, आज मैं ये समझता हूं कि सिर्फ बाप एक ऐसी हस्ती है जो चाहती है कि उसका बेटा उससे आगे जाए। वो हर चीज अपने बेटे को, बेटी को ला के देता है, हर तौर पे उसको हर जरिया देना चाहता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें, हर साल के पैमाने को ही सिर्फ नजर में रखें कि 20 से 25 लाख बच्चे, हम क्या दे रहे हैं अपने बेटों को और बेटियों को? क्या सिखा रहे हैं उस इंसान को कि जो रब का हिस्सेदार? क्या दे रहे हैं उसको? भूख, अफलास। हम इतनी कम मायगी का शिकार हैं कि 2 लफ्ज मोहब्बत के नहीं दे सकते। हमने क्या देना है? इंसानी जरूरियात क्या क्या हैं आप सबको पता है। क्या वो मुयस्सर हैं? जब वो मुयस्सर नहीं है तो ये भूख और इफलास का शिकार जो हजरत इंसान है फिर क्या सोचता है? अपनी रियासत के साथ क्या ताल्लुक है उसका? उसकी रियासत उसको क्या देती है? छोटी सी बात, जब मैं बलूचिस्तान जा रहा था तो मुझे किसी ने कहा, बहुत ज्यादा दिल को ना लगाना, शेखुपुरा जितनी आबादी है, कुछ नहीं होता, कहीं नहीं जा सकते। मैंने अपने दिल में कहा कि शेखुपुरा जितनी आबादी और हम उनको गले नहीं लगा सकते, हम उनको खुश नहीं रख सकते। इतनी थोड़ी आबादी जो रियासत से ना जुड़े, रियासत से नफरत करे, तो ये क्या बात है?
کیوں ایسے ہے؟ آپ نے دیکھا بلوچستان میں آج بھی پہلے بھی بہت سارے لوگ لڑ بھی رہے ہیں اور بہت سارے لوگ ہتھیار پھینک بھی رہے ہیں. اس کی کیا زندگی ہے جس کا نام ہم نے فراری رکھا ہوا ہے اس اپنے حضرت انسان کا، کہ وہ پہاڑ پہ رہتا ہے اور اس کے کسی سے جب انسٹرکشنز لیتا ہے تو ایک ایک دن نیچے آنے کے لیے چلتا رہتا ہے، پانی کے لیے، روزی روٹی کے لیے. پھر چند ایک نے کہیں کچھ لوٹ کے لے کے جانا ہوتا ہے، کسی سے کچھ پھوڑی لینی ہوتی ہے، کسی سے کوئی اس کو ڈرا دھمکا کے بھتہ لینا ہوتا ہے. پھر وہ اوپر جاتا ہے. چند ایک لوگوں سے میں ملا، راتوں کو وہ کیا سوچتا ہے وہ شخص جب اس کو نیند نہیں آتی، جب اپنے بچوں سے بھی دور ہوتا ہے. مثلا ہمیں سب سے پہلے جیسے بات ہو رہی تھی اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے، انسان اور انسان کی وقت کو سمجھنا چاہیے، انسان کی قدر کرنی چاہیے. اور یقیناً جس دن ہم یہ کرنا شروع کریں گے اور یہ بھی معلوم ہوگا کہ سدا کسی نے نہیں رہنا، تو شاید ہم بہتر کنٹریبیوٹ کر سکیں. اب یہی غربت جو انسان کو غیر محفوظ کر دیتی ہے، یہ ریاست کو کیسے غیر محفوظ کرتی ہے؟ جب کندھوں پہ چارپائی اٹھا کے اپنے مریض کو میلوں میل دور لے کے جانا ہو اور راستے میں قضاء کا ٹائم آ جائے، ہسپتال تک آپ نہ پہنچ سکیں اور وہیں سے واپس لانا ہو، تو اپنی ریاست کے متعلق کیا سوچ آتی ہے؟ اور اگر وہاں پہنچ بھی جائیں تو ڈاکٹرز نہ ہوں تو ریاست کے متعلق کیا سوچتا ہے کہ ہمارا تو ہے ہی کوئی نہیں. تو تب سمپل اس کو یہی بتانا ہوتا ہے کہ پاکستان نے تمہیں کیا دیا، آؤ ہم ایک علیحدہ ملک بناتے ہیں. تو کیا ہوا؟ غربت سے بنی ہوئی وہ فالٹ لائنز یا وہ تفریق جو ہے وہ پھر استعمال کر لی جاتی ہے. اب میں بلوچستان میں رہا ہوں، جب بلوچستان کے لوگوں کا ذکر آتا ہے تو مجھے پتا ہے میرے دل میں اتنی محبت ہے سب کے لیے. تو کئی دفعہ میں چوم بھی لیتا ہوں. اتنی محبت کرنے والے لوگ، اتنے پیارے لوگ، لیکن ایک وقت تھا کہ ان کو یہ لگا کہ ہمیں احساس محرومی ہے. پھر ایسے لوگوں کو، ایسے حضرت انسان کو کسی راستے پہ لگا دو. میں سوات میں بھی رہا. سوات میں کیا تھا؟ جب پاکستانی عدالتی نظام گیا تو جو پہلا نظام تھا جرگے کا، جس میں سے 2 سے 3 دن لگتے تھے فیصلہ ہو جاتا تھا، تو پاکستانی جسٹس سسٹم یا جوڈیشل سسٹم اس طریقے سے اتنا افیکٹو نہیں تھا، ہم سب کو پتا ہے. تو وہاں سے پھر آواز اٹھی ہمیں شریعت چاہیے، کیونکہ شریعت جو ہے اس میں فیصلہ بہت جلدی ہو جاتا ہے. تو اس شریعت کی ڈیمانڈ جو کہ وقت پہ ایک اچھا نظام عدل نہ دے کے جو ہم نے کی، نظام عدل نہ دے کے،
تو وہی ایشو شریعت میں تبدیل ہوا، وہی ایشو جو ہے پھر باقاعدہ ہمیں اس نہج پہ لے کے آ گیا کہ وہاں پہ ہمیں آپریشنز کرنے پڑے. فضل اللہ نے سارے تھانے لے لیے، پولیس کو مار بگایا، اسٹیٹ کی ریٹ ختم ہو گئی. تو کیسے ہے، میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو غریب لوگ ہیں، جب ان کی آرزوئیں جب پوری نہیں ہوتی، جب ان کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو ان کو کسی طرف بھی بہکایا جاتا ہے. اور پھر غربت ہی ہے جس کو ایکسپلائٹ کر کے سب کچھ کروایا جا سکتا ہے آج کل کے دور میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں، پھر اسی بات پہ آتا ہوں کہ آپ تمام احباب عبادت میں اس انسان کا خیال کریں اور اس تک وہ چیزیں پہنچائیں جو اس کو نہیں میسر. کیونکہ رب ہمیں دے کے بھی آزماتا ہے اور نہ دے کے بھی آزماتا ہے. جس کو نہیں دیا اس کو دینے کا اس نے کہا ہوا ہے، اس نے طریقے بتائے ہوئے. تو ہمیں اس کام کو جاری و ساری رکھنا چاہیے. غربت ختم ہوگی، انسان محفوظ ہوگا، خوشحال ہوگا، اپنے ملک کے لیے بہتر کنٹریبیوٹ کر سکے گا، تو ملک محفوظ ہوگا. لیکن آج، پچھلے سال نہیں لیکن اس سے چند سال پہلے تک یہ حالت ضرور تھی. مٹ گئیں روایتیں سب اپنی، مٹ گئیں روایتیں سب اپنی، ڈارون کا ثبوت زندہ ہے. جانور چین سے ہیں جنگل میں، آدمی شہر میں درندہ ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میم ماروی، کیپ اپ ود یور گڈ ورک. آپ عبادت میں ہیں، حضرت انسان کے حوالے سے، رب کے حوالے سے، آپ سب، اور ملک کے حوالے سے. اور یہ ملک، مجھے کوئی شک نہیں، میں کوئی ایسے، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں. جب کلمہ گو علیحدہ ہوئے تو ایک ہی چیز تھی، کیونکہ وہ کلمہ گو تھے تو تب علیحدہ ہوئے. تو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ پاکستان کا بچانا، خوشحال ہونا، یہ کلمے کے لیے بھی پھلنا پھولنا ہے. پاکستان کا بہتر ہونا رب کے دین کی بھی بھلائی.